फलां ने सैयदा पे लात मारी, हत्ता इस वक्त मोहसिना, जिसकी वजह से मोहसिन शहीद हो गया। कितने बेवकूफ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि बच्चे का नाम विलादत के बाद रखा जाता है, विलादत के पहले नहीं रखा जाता। ये कहते हैं कि हजरत फातिमा के बतन में ही वो शहीद हो गई और उनका नाम मोहसिन था। एक तरफ तो इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवां हैं। तो मैंने कहा ए बेवकूफ़ ज़ाकरो, कैसा गुस्ताखाना तुम्हारा मौक़िफ़ है कि जो मुश्किल कुशा हैं वो एक तरफ से हज़रत फ़ातिमा को हज़रत उमर से नहीं बचा सकी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की भी हिफाजत हज़रत उमर से नहीं कर सके। यानी कितने गंदे मौक़िफ़ हैं तुम लोगों के कि हज़रत अली के बारे में तुम ये कह रहे हो कि वो हज़रत अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को हज़रत उमर से बचा ही नहीं सके हैं। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अहले बैत पर जर्रा बराबर भी जुल्म किया, और अल्लाह की बेशुमार लानत हो उन लोगों पर भी कि जिन्होंने हज़रत उमर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बीबी फातिमा के घर को जलाया और उनके बेटे को शहीद किया जो उस वक़्त उनके बतन मुबारक में था। अब जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत फातिमा के घर को जलाया और उनके बतन मुबारक पर लात मारी जिसकी वजह से उनके बेटे की शहादत होगी जो उस वक़्त उनके पेट में था, इन लोगों से मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक़्त हज़रत अली किधर थे और हज़रत अली क्या कर रहे थे। मुझे इल्म है कि इसके जवाब में ये लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में ये लोग कहेंगे कि हज़रत अली ने खामोशी इख्तियार कर ली। अली को पहले से पता था। ये बच्चा पूछता है उस वक्त अली कहाँ थे जब दरवाज़ा गिर रहा था। अली वहीं थे, अली देख रहे थे। यही तो इम्तिहान था ना अली का। फरमाते हैं या अली तलवार नहीं उठाओगे। बैठे हुए थे, खड़े हो गए, आंखों में आंसू भर के कहा कहाँ थे? मौला वहीं थे, मौला देख रहे थे। तभी तो मौला को अव्वल मजलूम कहा गया है, सबसे बड़ा मजलूम अली। तो मैंने कहा जरा रुक जाओ, ठहर जाओ। खामोशी इख्तियार नहीं की। पहला काम ये किया कि हज़रत उमर को अपनी बेटी उम्मे कुलसूम निकाह के अंदर दी। अब कुछ बेवकूफ़ ज़ाकिर और कुछ बेवकूफ़ उनकी पैरवी करने वाले ये कहेंगे कि ये गुस्ताखी है कि हज़रत उमर की उम्र उस वक़्त ज़्यादा थी और हज़रत उम्मे कुलसूम की उम्र उस वक़्त कम थी। तौहीन आमीज़ किस्से और कहानियां अहलुल बैत के बारे में ये लोग बयान करते हैं कि हज़रत उमर के साथ शादी हुई। अलयाज़ु बिल्लाह। इससे बड़ी और तौहीन क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी जो कि 20 साल की है उनकी शादी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं की और फरमाया कि ये छोटी है, तो फिर अली से किस तरह गवारा किया जा सकता है कि अली कहें कि छोटी है और फिर कोई उसके साथ शादी करे? तो मैंने कहा ठीक है, अगर गुस्ताखी है तो फिर ये देख दिया ना कि ये गुस्ताखी की किसने है, पहले तो ये देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये गुस्ताखी की है मुल्ला बाकिर मजलिसी ने, जो आपके मोतबर उलमा में से हैं और मोतबर मुसन्निफीन में से हैं। उन्होंने ये गुस्ताखी की है अपनी किताब। मुल्ला बाकिर मजलिसी वो है कि जिसकी जहर उगलती तहरीरें उस वक़्त तक पूरी और मुकम्मल नहीं हो जाती जब तक कि वो सहाबा इकराम पर लान तान न कर ले, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। इसने अपनी किताब बिहारुल अनवार के अंदर जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 97 पर यह बात लिखी है कि हज़रत उमर ने हज़रत अली से रिश्ता मांगा उम्मे कुलसूम का। तो हज़रत अली ने आगे से फरमाया कि अभी तक वो छोटी है। तो इस पर हज़रत उमर ने फरमाया कि ए अली, मैं अहले बैत के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ ताकि ये रिश्ता क़यामत वाले दिन मुझे काम आए। ये बात इन्होंने और ये गुस्ताखी आपके मुताबिक ये गुस्ताखी इन्होंने अपनी किताब के अंदर की है। तो इस पर फिर हज़रत अली ने हज़रत उमर के साथ जो है वो निकाह कर दिया हज़रत उम्मे कुलसूम का। दूसरे नंबर पर शरह इब्नुल अदीद वाले ने उसने ये गुस्ताखी की है सफ़ा नंबर 106 पर और जुज़ नंबर 12 में। वो भी यही बात नकल करते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत अली से रिश्ता मांगा लेकिन उन्होंने फरमाया कि अभी तक वो छोटी है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं अपना रिश्ता अहले बैत के साथ जोड़ना चाहता हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हज़रत अली ने हज़रत उमर के साथ हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया। फिर हज़रत उमर मुहाजिरीन की मजलिस में गए और फरमाया मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन किस बात की मुबारक दें? तो आपने फरमाया कि मुझे इस बात की मुबारक दो कि मैंने हज़रत अली की बेटी उम्मे कुलसूम जो हज़रत अली की बेटी है उसके साथ मेरा निकाह हो गया है और अहले बैत के साथ एक मरतबा फिर मेरा रिश्ता कायम हो गया है। तीसरे नंबर पर फरूए काफ़ी वाले ने छठी जिल्द में 115 सफ़ा नंबर पर यही गुस्ताखी की है ना आपके मुताबिक। और चौथे नंबर पर अल इस्तिबसार वाले ने ये गुस्ताखी की।
اب میں آپ لوگوں سے یہ بات عرض کروں گا اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ یا تو ان مصنفین کو اور اپنے ان علماء کو جا کر رڈی کی ٹوکری میں پھینک دو یا پھر اپنے اس گستاخانہ موقف سے پیچھے ہٹاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یا تو ان کو جو ہے وہ ادھر پھینکاؤ کسی ردی کی ٹوکری کے اندر یا شاپر میں بند کر کے گٹر میں پھینک دو ان لوگوں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے اور یہ گستاخی کی ہے آپ کے مطابق۔ اچھا، پھر یہ بات کریں گے کہ حضرت علی سے حضرت عمر نے زبردستی جو ہے حضرت ام کلثوم کا رشتہ لے لیا تھا۔ ویسے ڈوب مرنا چاہیے اپنے ماتھے کے پسینے کو اپنی ہتھیلی میں لے کر ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اتنے گندے موقف بنائے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشاں ہیں، حاجت رواں ہیں۔ تو میں نے کہا اے بے وقوف ذاکرو، کیسا گستاخانہ تمہارا موقف ہے کہ جو مشکل کشاں ہیں وہ ایک طرف سے حضرت فاطمہ کو حضرت عمر سے نہیں بچا سکی اور دوسری طرف اپنی بیٹی کی بھی حفاظت حضرت عمر سے نہیں کر سکے۔ یعنی کتنے گندے موقف ہیں تم لوگوں کے کہ حضرت علی کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عمر سے بچا ہی نہیں سکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چھین لیا تھا حضرت عمر نے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، یا تو حضرت علی کی مشکل کشائی کو فارغ کرو یا پھر یہ بات مان لو کہ حضرت علی نے اپنے بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا تھا، اور یہ تمہاری کتابوں سے میں ثابت کر چکا ہوں۔ حضرت علی اس پر خاموش صرف نہیں رہے، ایک تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا پوری ان کی خلافت والے زمانے میں، اور دوسرا اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان کو دیا، اور تیسرا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام، حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کے نام پر رکھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پر رکھتے ہو جنہوں نے آپ کے بیویوں کے ساتھ ظلم کیا ہو، یا اپنے محبوب لوگوں کے نام پر رکھتے ہو؟ تو میں ان بے وقوف ذاکروں کے بے وقوف متبعین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان بے وقوف ذاکروں سے کچھ وقت نکال کر اپنی ان کتابوں کو بھی پڑھ لو۔ یہ آپ کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں، ہم نے نہیں لکھی ہوئی۔ تو ان علماء کو ہی فارغ کر دو نا کہ تم یہ کیا لکھ کر گئے ہو اپنی کتابوں کے اندر، اور آج تک ہمیں ذلیل کر رہے ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا افسانہ ان لوگوں کو ملا کہاں سے؟ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا۔ تو میں ایک ہی آپ کو قانون بتا رہا ہوں کہ اس کی ساری سندیں نکال لیں، یہ روافظ اور شیعہ کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، نکال لیں۔ ان سندوں کے اندر آپ کو ایک شخص ہی ملے گا جس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش۔ یہ شخص کون ہے اور یہ کیسا انسان تھا؟ کیونکہ آپ سب کو علم رکھنے والے علماء اور علم رکھنے والے لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ حدیث کی اور روایات کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے چلتی ہے۔ اگر سند میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو کذاب اور متروک الحدیث ہو تو اس کی سند کو نہیں لیا جاتا۔ اب دیکھنے ابان بن ابی عیاش کون ہے؟ امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، حدیث ترک کر دی گئی ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں متروک الحدیث اور اس کا حافظہ بھی جو ہے وہ کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے۔ علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، حاکم کہتے ہیں منکر الحدیث ہے، اور امام ترمذی نے تو ایک اس کے بارے میں جو ہے وہ بات بھی نقل کیا۔ ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کی جب وفات ہوئی تو مجھے شوق ہوا کہ حسن بصری کی روایات جو ہیں وہ مجھے اکٹھی کرنی چاہیے۔ تو ابو عوانہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات اسی ابان بن ابی عیاش سے ہوئی، تو اس نے مجھے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ حسن بصری سے روایت کر کے سنائی، لیکن کہتے ہیں کہ ابو عوانہ کے میں ان حدیث کو آگے بیان کرنا حلال ہی نہیں سمجھتا ہوں، یہ اس قسم کی حدیث اس نے مجھے سنائی۔ تو جس بندے کا یہ سٹیٹس ہو ابان بن ابی عیاش کا، اس بندے کی روایات کو لے کر تم ابو بکر و عمر کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہو اور ان پر الزام لگاتے ہو، لے جاؤ ابان بن ابی عیاش کو اور جا کر گٹر میں پھینک دو یا کسی ردی والے ٹوکرے میں پھینک دو۔ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے ابو بکر و عمر کے سامنے؟ اور ایک اور تابعی جو ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، بہت ساری احادیث اس نے ان کے سامنے بھی ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر مجھے ملے، انہوں نے سوائے 4-5 احادیث کے انہوں نے کہا یہ تو میری حدیثیں نہیں ہیں جو یہ لوگ تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو اس طرح کے پروپیگنڈے کیے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کو مد مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت جو ہیں یہ آپس میں دشمن تھے۔ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے، اس جیسے جتنے بھی ہیں۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی ابان بن ابی عیاش کے پاس، اور یہ کہتا تھا کہ یہ سلیم بن قیس الہلالی کی ہے، حالانکہ ان کی تھی نہیں، یہ شیعان علی میں سے تھے۔ تو یہ روایتیں جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں محدثین کی رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ امام بخاری کہتے ہیں کذاب متروک الحدیث ہے، علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ ہی کمزور ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی کا میں نے آپ کے سامنے قول نقل کر دیا۔ تو یہ اس جیسے لوگوں کی آڑ لے کر اور ان کے پیچھے چھپ کر تم ابو بکر عمر پر طنز و تشنیع کرتے ہو۔ اب ایک بات میری آپ سن لیں
کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو روایت ہے جس کا سہارا لے کر یہ لوگ جو ہیں وہ ابو بکر و عمر پر طنز و تشنیع کرتے ہیں، وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگی اے میرے نبی کی بیٹی، خدا کی قسم اس پوری مخلوق میں تیرا باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اگر یہ لوگ حضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف مشورے تیرے گھر میں کریں گے تو میں تیرا گھر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اب یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آئی اور یہ تمام روافض جو ہیں اور یہ تمام ذاکرین یہ روایت پڑھیں گے، حالانکہ ان لوگوں کے علم ہی نہیں ہے کہ سند کی حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ اس کی سند کے اندر اب معاملہ یہ بن گیا، جو غلام ہے حضرت عمر کا اسلم، یہ روایت یہ نقل کر رہا ہے حضرت فاطمہ کے گھر جو حضرت عمر گئے، یہ واقعہ ہے حضرت ابو بکر کے زمانے کا، اور یہ جو غلام ہے یہ حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے اندر یہ حضرت عمر کا غلام بنا ہے، تو یہ روایت کر رہا ہے اور آگے اس نے بتایا بھی نہیں ہے میں نے یہ بات کس سے سنی ہے۔ صحابی جو ہوتا ہے نا، وہ اگر جب روایت کرے اور یہ تشریح نہ کرے کہ میں نے کسی اور صحابی سے سنی اور وہ موقع پر موجود نہ ہو تو اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن تابعی جب کوئی روایت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں نے کس سے یہ بات سنی ہے، تو یہ بتا ہی نہیں رہا، تو یہ روایت جو ہے یہ تو جعلی اور من گھڑت ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان روایات کی بنیاد پر صحابہ اکرام پر طنز و تشنیع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ان مصنفین اور اپنے علماء کی کتابیں پڑھو جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہوا اور حضرت علی ساری زندگی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے ساتھ وزیر بن کے رہے اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ یہ تمام آپ کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس پر جو ہے وہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان بے وقوف ذاکرین کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ خود بھی کچھ پڑھ لیا کرو۔ صرف یہ ہے کہ بس ذاکرین نے جو کہہ دیا اور سو کہہ دیا، کبھی خود بھی مصنفین کو پڑھو کہ انہوں نے لکھا کیا ہے کتابوں کے اندر۔ جب وہ لوگ مان کر چلے گئے تو پھر دو راستے ہیں تمہارے پاس، یا تو یہ کر دو کہ ان سب لوگوں کو گستاخ کہہ دو اور کافر کہہ دو، اور یا یہ کر دو کہ خود سیدھی لائن پر آ جاؤ اور اپنے موقف سے پیچھے۔ تو حضرت علی صرف خاموش نہیں رہے، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے حضرت عمر کو دیا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ وزارت لی۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر چیف جسٹس رہے ہیں، تمام فتوے حضرت علی دیا کرتے تھے، اہل حضرت عمر حضرت ابو بکر ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت علی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو جنگوں کے اندر مشورے دیا کرتے تھے۔ تو مشورے اپنے دشمنوں کو دیے جاتے ہیں یا اپنے دوستوں کو دیے جاتے ہیں؟ تو حقیقت کے قریب ہو کر زندگی گزارے۔ میں آخر میں پھر کہوں گا، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے یہ جھوٹ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا اور ان کے پیٹ پر لات مار کر اور ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کا نام ولادت کے بعد رکھا جاتا ہے، ولادت کے پہلے نہیں رکھا جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بطن میں ہی وہ شہید ہو گئی اور ان کا نام محسن تھا۔ یہ بے وقوفی کی انتہا۔